बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेसन पढ़ते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 61 तक पढ़ चुके हैं। हम अगले वीडियो में आप देखना चाहें तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट आयत का तर्जुमा हम करते हैं। 61 तक हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम पढ़ दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ता'ामिन वाहिदिन फद'उ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाला तस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कनह व बाअू बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 61 में, और वह वक्त भी याद करो जब तुमने कहा था, ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए कि वह हमारे लिए कुछ चीज़ें पैदा करे जो जमीन उगाया करती हैं, यानी जमीन की तरकारियाँ, उसकी ककड़ियाँ, उसकी गंदम, उसकी दालें और उसकी प्याज। मूसा ने कहा, जो गजब बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की है? खैर, एक शहर में जा उतरो, वहाँ तुम्हें वह चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी है। और उन यहूदियों पर जिल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वह अल्लाह ताला का गजब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वह अल्लाह की आयतों को इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वह बेहद ज्यादतियाँ करते थे। वही वाक़या है जो ऊपर हाशिया नंबर 45 में बयान किया गया है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 62 में, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 62 में, हक तो यह है कि जो लोग भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या साबी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे और वो अपने परवरदिगार के पास अपने उजर के मुस्तहक होंगे और उनको ना कोई खौफ होगा, ना वह किसी गम में मुब्तला होंगे। इसकी तफसीर है, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की इनामात और उनकी नाफरमानियों के तज़किरे के बीच में ये आयत करीमा बनी इसराइल के एक बातिल घमंड के तरदीद के लिए आई है। उनका अकीदा ये था कि सिर्फ उन्हीं की नस्ल अल्लाह के मुंतकी और लाडले बंदों पर मुश्तमिल है, मतलब कि उन्हीं की नस्ल अल्लाह ताला के पसंदीदा और लाडले हैं। उनके ख़ानदान से बाहर का कोई आदमी अल्लाह की इनामात का मुस्तहक नहीं। आज भी यहूदियों का यही अकीदा है। इसलिए यहूदी मजहब एक नस्ल परस्त मजहब है और उस नस्ल के बाहर का कोई शख्स यहूदी मजहब अख्तियार करना भी चाहे तो अख्तियार कर ही नहीं सकता या उनके हुकूक का मुस्तहक नहीं हो सकता जो एक नस्ली यहूदी को हासिल हैं। इस आयत में वाज़ह फरमाया कि हक किसी एक नस्ल महदूद नहीं है, असल अहमियत ईमान और नेक अमल को हासिल है। जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने और अमल साले की बुनियादी शर्तें पूरी कर देगा, ख्वाह वह पहले किसी भी मजहब या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह के नज़दीक उजर का मुस्तहक होगा। यहूदियों और नसरानियों के अलावा अरब में कुछ सितारा परस्त लोग रहते थे जिन्हें साबी कहा जाता था, इसलिए उनका भी जिक्र किया गया है। यहाँ भी ये वाज़ह रहे कि अल्लाह पर ईमान लाने में इसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना भी दाखिल है, लिहाजा नजात पाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। चुनांचे पीछे आयत 40-41 इसलिए तमाम बनी इसराइल को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 63 में, वही जखज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 63 में, तर्जुमा, और वह वक्त याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थामो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। इसकी तफसीर है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए तो बनी इसराइल ने देखा कि उसके बाद अहकाम बहुत सख्त हैं, इसलिए उससे बचने के बहाने तलाश करने शुरू कर दिए।
پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب وہ یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی، اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، جیسا کہ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے متعدد تابعین سے نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا ہو کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں استعمال ہوا جس کے معنی ہیں جو سے ہلانے کے آتے ہیں۔ لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے گی کہ اس شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرمانبرداری پر آمادہ کیا گیا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 64 میں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 64 میں اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، شنیچر ہفتہ کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ شنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کے خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورت مشقت کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں آنے والی ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 66 میں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 66 میں پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں ترجمہ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ اس کی تفسیر ہے، جیسا کہ نیچے آیت 72 میں آ رہا ہے، یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 68 میں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارج ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 68 میں، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 69 میں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ ترجمہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو دل خوش کر دے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 70 میں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 70 میں، انہوں نے پھر سے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں صبح میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 71 میں، قال انہ یقول انھا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 71 میں، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جد کر زمین نہ گاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں نہ کوئی داغ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ خود کرے شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرما لی۔ ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہو۔ اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 72 میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 72 میں، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس کی تفسیر ہے، اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایت میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزر چکا ہے۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مار دو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کا کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر اپنے ہاتھ دھوئے اور قسم کھائے کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، جس کا ذکر بائبل کی کتاب اتسنا میں آیا ہے۔
جس کا ذکر بائبل کی کتاب میں آیا ہے۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور نیکسٹ آج کا ترجمہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اور ہماری ویڈیو آپ کو اگر دیکھنی ہے تو ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔